बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मोईद आपको मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो आपने दो काम किए, एक तो ये जो पोर्टल आपने लॉन्च किया जिसकी वजह से मौका मिलेगा हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, एकेडेमिया को शिरकत करने का हमारी डिबेट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो एक तो इसकी मैं आपको मुबारक देता हूँ, और दूसरा जो आज आपने ये इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का आगाज़ किया है, इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क में इस डिबेट को कि असल में नेशनल सिक्योरिटी क्या है। हम अब तक नेशनल सिक्योरिटी को सिर्फ एक पॉइंट से देखते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जितना हम स्ट्रेंथन करेंगे, फ़ौज को जितना मजबूत करेंगे उतना सिक्योर होंगे। लेकिन एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कभी कोई सोचता भी नहीं था। मसलन क्लाइमेट चेंज, इसकी कोई 5-6 साल पहले तो पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं करता था क्लाइमेट चेंज की, लेकिन जिधर आज पाकिस्तान है, हमारे लिए तो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए क्लाइमेट चेंज तो प्रॉब्ली एक ऐसी चीज़ है जो सबको ओवरशैडो कर सकता है। जो हमने एनालिसिस पढ़े हुए हैं अब तक कि पाकिस्तान की वनरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज को, तो ये तो हमारी नस्लों के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए एक इतनी खौफनाक चीज़ हो रही है जिसका और मुझे बड़ी फ़ख्र है कि हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में तो ये आता ही नहीं था कभी पहले, तो ये नई चीज़ है। और ये उतनी ज़्यादा शायद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जो फ़ौज, जो हमें सिक्योरिटी हम फील करते हैं उस फ़ौज की वजह से, ये भी एक इशू आ गया कि हमें अब क्लाइमेट चेंज की पूरी तैयारी करनी है मुल्क को, तो ये भी ऐड हो गया नेशनल सिक्योरिटी के लिए। फ़ौज के ऊपर मैं पहले कह दूं कि जो जिस अजाब से गुज़रा है हमारा मुल्क 9/11 के बाद, और जिस तरह की फिर वो इस मुल्क को जो सिक्योरिटी थ्रेट थी, तो ये एक ओकेजन है जिधर मैं पहले तो अपनी फ़ौज को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी लेकिन हमें सिक्योर किया। और आज अगर हम और कई और मुल्कों के मुकाबले में जो उसी तरह की थ्रेट फेस कर रहे थे, उससे हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को जिस तरह हमने कॉम्बैट किया, तो ये रिमार्केबल है और ये हमें बड़ी सिक्योरिटी देता है। लेकिन आगे हमारे और भी चैलेंजेस हैं, जिस तरह पहले मैंने क्लाइमेट चेंज का कहा, और मैं ये भी हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारी गवर्नमेंट को इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया है। जो हमारी 10 बिलियन ट्री सुनामी है, ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज है कि हमने वो स्टेप्स लिए हैं अब जो दुनिया में बड़े कम मुल्क ले रहे हैं, और हम हर उस मुल्क के साथ अब शामिल होंगे जो कि वो पेरिस अकॉर्ड की उसके साथ जो भी अब आगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टेप्स लेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने रिवर्स की अपनी पॉलिसीज़ जो पिछले 4 साल की थी, और ये भी अब पूरी तरह क्लाइमेट चेंज के अंदर शिरकत कर रहे हैं। जो हमारा एक और बहुत बड़ा मसला है फूड सिक्योरिटी, हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि जितनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें ये आगे जितनी हमारी मसलन वीट की जो प्रोडक्शन, और जितनी अब हमें जो देखा है कि पहली दफ़ा हम इस 4 मिलियन टन वीट हमने इंपोर्ट किया एक साल में, तो गिवन कि हमारी आबादी हर साल बढ़ रही है, तो इसके ऊपर भी एक फूड सिक्योरिटी के ऊपर इंशाअल्लाह अप्रैल में हमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अब एक पूरी चीज़ लेके आ रहे हैं, एक नई सोच लेके आ रहे हैं कि हमने कैसे पाकिस्तान को फूड सिक्योर करना है। क्योंकि हमें ये जो 2 साल में एक्सपीरियंस हुआ, हमने रियलाइज़ किया कि हम बिल्कुल ही कौम सोच ही नहीं रही कि आगे जो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, हमारी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी सोचने की तो दूर की बात है, हमारी असेसमेंट ही नहीं ठीक होती थी कि कितनी प्रोडक्शन होगी हमारी गंदम की, या वो सारे हमारे जो उन्होंने एस्टिमेट्स किए वो तो सब गलत निकले। तो
تو اب ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کے اوپر تو سب سے زیادہ زور دینا ہے ہم نے کہ اپنے آپ کو فوڈ سیکیور کیسے کرنا ہے اپنے پاپولیشن کو جو بڑھ رہی ہے اور ینگ آبادی ہے. اس کا مطلب ہماری گروتھ باقی ملکوں سے زیادہ تیز ہوگی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے ساتھ ساتھ اتنی امپورٹنٹ وہ ہے ہماری اکانومی. ہمارا جو ونربلٹی ہے وہ یہ کہ جو ڈالرز پاکستان میں آتے ہیں اور جو ڈالرز پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان میں ٹریڈیشنلی بہت بڑا ڈیفیسٹ رہا ہے. یہ جو خسارہ ہے یہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر, اور وہ کرنسی جب افیکٹ ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو انفلیشن, فوڈ انفلیشن, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. تیل بڑھتا ہے, بجلی بڑھتی ہے, ٹرانسپورٹ بڑھتی ہے, پھر جو ہماری 70% دال امپورٹ کرتے ہیں غریب آدمی کا کھانا ہے وہ بڑھ جاتی ہے. گھی ہمارا باہر سے ایڈیبل آئل امپورٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ ساری چیزیں جب افیکٹ ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ آخر میں غربت پہ پڑتا ہے. ہمارے ملک میں غربت بڑھ جاتی ہے. تو جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی جس ملک کے اندر تھوڑے سے امیر لوگ ہوں اور غریبوں کا سمندر ہو. یہ کبھی بھی وہ ملک سیکیور نہیں ہوتا. سیکیور وہ ملک ہوتا ہے جس کے اندر سب بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا بھی سٹیک ہے اس ملک کے اندر. جب تک کہ وہ لوگ اون نہیں کرتے اپنے ملک کو تو وہ سیکیور نہیں ملک ہوتا. فوج صرف سیکیور نہیں کر سکتی. نیشنل سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ ایک نیشن کھڑی ہو جاتی ہے, اپنے آپ بلیو کرتی ہے, اس کی سٹیک ہوتا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. تو اس لیے یہ جو ہماری اکانومی ہے اور جو اب تک ہماری ایک ایلیٹس سسٹم رہا ہے جس نے صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کیا ہے, یہ سب سے بڑی پیراڈائم شفٹ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ایکچولی چائنا نے کیا تھا. چائنا کی ریمارکیبل چیز ہے, میں تو جب بھی چائنا گیا ہوں ہمیشہ میں نے ان سے یہ بریفنگز لیے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا. یہ میریکل, یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے 700 ملین لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے گئے. اور اب جو پریزیڈنٹ شی نے ریسنٹلی کہا, انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ انہوں نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دیا چائنا میں. یہ بہت, یعنی جس طرح بھی آپ دیکھیں, جو چاہے چائنا کو پسند کریں یا نہ کریں, یہ تو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں ایڈمائر کرنی چاہیے. اور یہ سب سے زیادہ سیکیورٹی دیتی ہے ایک ملک کو کہ جس ملک کا ہر انسان سمجھے کہ گورنمنٹ ہماری بھی فکر کرتی ہے. اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ہماری جو غربت ہے, ہمارے 25% ایکسٹریم پاورٹی کہہ لیں, اور اس کے بعد بھی اوپر 25% وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا شوق پڑتا تو وہ پاورٹی کی لکیر کے نیچے آ جاتے ہیں. تو ہماری جو سب سے بڑی کانسنٹریشن ہونی چاہیے, ان کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے. تو ایک تو ہمارا احساس پروگرام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایک سب سے کمپریہنسو پروگرام پاورٹی ایلیویشن کا ہے. اس میں ہم نے جس طرح چائنا نے اچیو کی یہ جو ایکسٹریم پاورٹی کی ایریڈیکیشن, ان سے ہم نے کافی چیزیں بھی لی ہیں, لیکن ان کا بھی ہر ملک کا اپنا اپنا کلچر اور تھوڑا فرق ہوتا ہے. وہ جو چیزیں کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. مثلا وہ پوری کی پوری آبادی اٹھا کے کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ان کے پاس انہوں نے جس طرح وہ پبلک بلیو کرتی ہے ان کے اندر, وہ پبلک بھی ٹرسٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمیں احساس پروگرام کے اندر ابھی ہم نے بڑے انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں. ایک تو ہم نے جو کیش ڈسبرسمنٹ ہماری ہوئی تھی کرونا کے دور پہ, وہ دنیا نے اکنالج کیا. سب سے تھوڑے ٹائم میں سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, شفافیت سے ہم نے اتنا زیادہ پیسہ بانٹا. لیکن جو اب ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے, یہ انشاءاللہ اس ملک میں اور بلکہ دنیا میں بھی انشاءاللہ اکنالج ہوگا, ٹارگیٹڈ سبسڈیز. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً ہم آدھی آبادی سے بھی زیادہ کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے. ابھی سبسڈیز سب, مثلا گندم کے اوپر سبسڈی ہے تو وہ میں بھی وہی اتنا ہی پیسے دے رہا ہوں جتنا غریب آدمی دے رہا ہے.
لیکن یہ جو اب اور اس میں بہت کام ہوا ہے. ہم نے اس کا جو ڈیٹا بڑے مائنیوٹلی یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, اس میں بڑی ڈیٹیلز میں جا کے کہ ہم کیسے ہر گھر کو اگر گندم پہ سبسڈی دینی چاہیے تو اس کو ڈائریکٹلی دیں, اگر گھی پہ دینے چاہتے ہیں, پھر کسانوں کو اگر ہم نے ان کو فرٹیلائزر پہ سبسڈی دینی ہے تو ان کو کیسے دے سکتے ہیں, ڈائریکٹ پہنچا سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ایک ریولوشن ہوگی, اور اس کی سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ اکانومی کو, اپنی ملک کی گروتھ ریٹ بڑھانا. وہ ہم نے جس طرح بھی ہم نے دیکھا ہے, جب تک ہماری ریجنل پیس نہیں ہوگی, ہمارے علاقے میں جو ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ٹریڈنگ ٹائز ٹھیک نہیں ہوں گی, وہ جو پاکستان کا جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کا ہم پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم اصل میں اگر یہ علاقے میں امن آ جائے تو یہ سب سے زیادہ اس کا بینیفیشری پاکستان ہے, کیونکہ ہم چاروں طرف کنیکٹڈ ہیں. ہم دنیا کی 2 بڑی مارکیٹس سے کنیکٹڈ ہیں, یعنی ہم کنیکٹ ایک سے تو ہیں چائنا کے ساتھ, دوسرے سے بھی ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ. ایک طرف ایران ہے, انرجی ادھر سے ہمارے وہ ڈیفیشنسیز پوری ہو سکتی ہیں. پھر سینٹرل ایشیا, افغانستان میں امن آتا تو سینٹرل ایشیا تک. تو یہ جو لوکیشن ہے اس کا صرف فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے ریجنل پیس ہو. چائنا سے تو ہمارے بہترین تعلقات ہیں اور بہتر ہوتے جاتے ہیں. افغانستان بڑی دیر کے بعد ایک امید ملی ہے پیس کی, اور یہ بہت دیر کے بعد ایک اپرچونٹی آئی ہے. کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کتنا مشکل ہے. اس کے اندر بڑے چیلنجز ہیں. جو ایک ملک میں 20 سال سے اگر سول وار ٹائپ سچویشن ہو تو وہ اتنی دشمنیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اتنا, اور مسٹرسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آسان نہیں ہے. لیکن اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے افغانستان کے لیے, اور اگر کوئی ملک کا سٹیک افغانستان میں امن کا ہے, افغانستان کے بعد وہ پاکستان ہے. ہمارا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے, کیونکہ میں جو میری میٹنگز ہوئی ہیں سینٹرل ایشین لیڈرشپ سے, وہ سب انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے. جو اس لینڈ لاکڈ ہیں تو ان کے لیے پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ سب کھلتی ہے, اس کی چابی ہے افغانستان میں امن کی. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے اپنا پوری جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی ہے اس کی افغانستان میں امن کی. لیکن چیلنجز ہیں. نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن, یہ بھی اب اسی راستے پہ چلی گئی ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اور 20 سال ایک جنگ چلی, اور زیادہ آگے نہیں جانی چاہیے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کہ ایک دفعہ افغانستان سیٹل ہوتا ہے تو بہت بڑا شفٹ آئے گا اس سارے علاقے میں. افغانستان کے لیے بہت فائدہ ہے, پاکستان کے لیے. پھر سینٹرل ایشین سے کنیکشنز ہیں جو ابھی ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں ازبیکستان سے, ایک ٹرین روٹ کی جو کنیکٹ کرے گا پاکستان کو ازبیکستان اور آگے. اب لاسٹ آ گیا انڈیا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ جب میری گورنمنٹ آئی تو ہم نے پوری کوشش کی ہندوستان سے کہ ہم اپنے جو بھی ایشوز ہیں, اور ہمارا ایشو بیسکلی کشمیری ایک ہی ایشو ہے, ہم اس کو کیسے ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سویلائزڈ نیبرز کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں. انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا, اور ہمارا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں. ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ان کو رائٹ دیا ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں, اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے, کہ اگر یہ وہ اس طرف پیس کی طرف ڈائلاگ کے ذریعے اگر کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا علاقہ چینج ہو جاتا ہے, اور اس سے
دونوں ملک کو بہت فائدہ ہے. ہندوستان کو بھی فائدہ اس لیے ہے کہ وہاں بھی بہت غربت ہے. تو سب سے زیادہ اگر غربت کو دور کرنا ہے تو ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو, ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے. ہندوستان کو فائدہ, وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک. تو یہ ایک آگے صرف ایک ایشو ہے جو ہمیں روک کے رکھا ہوا ہے اس وقت تک. اور ہم تو اپنی کوشش کریں گے, لیکن ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا, کیونکہ 5 اگست کے بعد اب جب تک وہ پہلا قدم نہیں لیتے تو ہم انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکتے وہاں. میں آخر میں معید آپ کو پھر سے مبارک دیتا ہوں. یہ بہت ضروری تھا کہ ہماری جو ہماری سیکیورٹی ڈویژن ہے وہ کنیکٹ کرے اور کوآرڈینیٹ کرے سارے جو یونیورسٹیز ہیں اور جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں اور جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں. اور یہ جو آپ نے پورٹل آج لانچ کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ایک انکلوسیو قسم کی بلکہ یہ ملک کی کوہیژن کے لیے ضرورت ہے کہ سب کی انپٹ آئے, سب کا کانسیپٹ پتہ چلوائے کہ ہر پاکستانی کا کیا کانسیپٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کا. اور وہ ریجن ٹو ریجن بھی ویری کرے گا. آپ حیران ہوں گے کہ جو بلوچستان میں لوگ سمجھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی, وہ شاید پنجاب میں نہیں سمجھتے. یا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں, جو ایکس فاٹا ہے, وہ ڈسٹرکٹس, ان کے اندر بھی اس وقت اور ایشوز ہیں. سو یہ جب آپ یہ ڈائلاگ شروع کریں گے اور یہ پورٹل کے ذریعے, تو اس سے بہت زیادہ جو ہم چاہتے ہیں انکلوسیوٹی پاکستان کے اندر ایک اس کوآرڈینیشن کی وجہ سے نیشن بلڈنگ میں اور نیشنل سیکیورٹی میں یہ بہت فائدہ دے گا. شکریہ.